पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक भिखारी रहा करता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। उसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज और रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। आपके तावन का शुक्रिया। सारे गांव के मकानात कच्चे थे और सैलाब में बह गए। इस सैलाब में इन दोनों का मकान भी ना बच सका। सारे गांव दरहम बरहम हो गए। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज उन्होंने अपने गांव को खैराबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के ना जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज गुरूब होने से पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों बिल्कुल इसी वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो, शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा। अच्छा, तुम यहाँ ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूँ, बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से इन्हें खाया, कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल पड़े और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर वापस आए। ये एक घना दरख्त था, रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो, बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो उसने सोचा कि थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठा नहीं खाया। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारीक था और उसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थीं। भाई साहब, लड्डू क्या भाव है? उसने पूछा। टके सेर, दुकान ने कहा। क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरानी से कहा। हाँ हाँ, टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुला कर एक सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। दुकानदार ने सारी मिठाइयाँ एक सेर तोल दी। शागिर्द ने इसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब, गोभी क्या भाव है? उसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, हर चीज टके सेर है। शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने जो इस तरफ दौड़ते हुए देखा तो वो पूछा, क्या बात है, दौड़ते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो? उस्ताद, आज तो मजे आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ? उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे की शरह पर बिकती है। ये देखो, ये एक सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे की शरह पर है। घी भी, दालें भी, सब्जियां भी, गोश्त, हर चीज 2 पैसे की शरह पर है। यहाँ तो मजे आ जाएंगे। खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहाँ रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर चुप हो गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज न निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा,
مجھے سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مگر کیوں استاد جی؟ اب ہم اچھی اچھی چیزیں ٹکے سیر پر کھایا کریں گے، نہ کچھ پکانے کی ضرورت، نہ مصیبت اٹھانے کی، بازار سے خرید کر کھا لیا کریں گے۔ تم بے وقوف ہو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، استاد نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو استاد؟ میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اس سے زیادہ مزے اور کہاں آئیں گے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ٹکے سیر پر بکتی ہو؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اندھیری گلی ہے۔ تم کچھ بھی کہو استاد، میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر میں یہاں نہ رہوں تو استاد میں تو پھر بھی یہاں رہوں گا، لیکن میں کہتا ہوں تم بھی نہیں جاؤ۔ زندگی کے باقی دن یہاں عیش و آرام سے گزاریں گے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، استاد بھی ضد پر اڑ گیا۔ خیر دونوں نے مٹھائی کھائی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو استاد اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے استاد؟ شاگرد نے پوچھا۔ استاد نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو کیا ابھی اور اسی وقت جا رہے ہو؟ استاد نے کہا، ہاں، مجھے یہاں رہنے سے خوف آتا ہے۔ مان جاؤ استاد، یہاں سے نہ جاؤ۔ دنیا کے تختے پر اتنی عیش کہیں نہیں کر سکو گے جتنا یہاں ہے، اور اگر تم جائے بغیر رہ نہیں سکتے تو 2-4 دن تو عیش کرتے جاؤ۔ نہیں، میں صرف دن نکلنے تک ٹھہرا تھا، اب ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا۔ استاد نے اپنا جھولا کندھے پر ڈالا اور شہر سے باہر جانے والی سڑک پر نکل گیا۔ ٹھہرو استاد، میں تمہیں شہر کے باہر چھوڑ آتا ہوں، یہ کہہ کر شاگرد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ شاگرد کہنے لگا، میں حیران ہوں استاد، آخر تمہیں یہاں رہنے میں کیا ڈر ہے، کیا خطرہ؟ ہمارا کام تو بھیک مانگنا ہے، ہمیں کسی سے کیا ڈرنا، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس وقت تو میری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب تم میری باتیں یاد کرو گے اور کہو گے، کاش میں نے اپنے استاد کی باتوں پر عمل کیا ہوتا۔ میں اب بھی تمہیں یہی کہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، لالچ میں نہ آؤ۔ ہرگز نہیں استاد، میں اسی جگہ رہوں گا۔ اچھا تو میری ایک بات سن لو، اگر کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے استاد کو ضرور دل ہی دل میں یاد کر لینا، ہو سکتا ہے کہ قدرت مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ تم یوں ہی فکر کر رہے ہو استاد، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹے گی۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، استاد نے مایوس ہو کر کہا۔ اور اب میں بھی آخری بار کہتا ہوں استاد جی کہ میں یہیں پر رہوں گا، شاگرد نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا لی اور اس میں مزے سے رہنے لگا۔ وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ صبح اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور 2-4 ہاتھ لگتے اس کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتے۔ کیونکہ ہر چیز ٹکے سیر میں مل جاتی تھی، وہ مٹھائیاں، گھی، دودھ، خشک میوے پیٹ بھر بھر کر کھاتا اور اپنے استاد کو بے وقوف خیال کر کے خوب ہنستا اور کہتا، کاش استاد یہاں سے نہ جاتا، اب اس سے کوئی کام نہ ہوتا تھا اور کئی کئی دن بھیک مانگنے بھی نہ جاتا تھا۔ جھونپڑی بھی کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ان کھانوں کی چیزوں میں سے دن بھر خوب کھاتا اور کہکے لگاتا۔ ہر فکر سے آزاد ہونے اور خوب کھانے اور کوئی محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم موٹا تازہ ہونے لگا۔ وہ اپنے موٹے ہوتے ہوئے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور بھی زیادہ کھانا کھاتا۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم پھولتا چلا گیا اور وہ پھول کر اتنا کپا ہو گیا کہ اب اس سے چلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ جب پیسے ختم ہونے لگے، بازار میں جا کر کسی موڑ پر بیٹھ جاتا۔ شہر کے لوگ اس کے موٹاپے پر ہنس کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، جن سے وہ پھر سیر کے حساب سے چیزیں خرید کر جھونپڑی میں جمع کر لیتا اور کھانے لگتا۔ اب یہی اس کی زندگی تھی اور اس کا موٹاپا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنو۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تمام درباری حاضر تھے کہ اس بادشاہ کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بادشاہ سلامت، اس شخص کو بازار سے پکڑا گیا ہے، یہ بازار میں کیا کر رہا تھا؟ جاہ پناہ، اس نے ایک شخص کی جیب کاٹی ہے۔ وہ کہاں ہے جس کی جیب کٹی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وہ باہر موجود ہے، سپاہی نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، اسے فوراً پیش کرو۔ جب اس شخص کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا اس شخص نے تمہاری جیب کاٹی ہے؟ جی ہاں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اسے جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ جی،
وہ شخص گھبرا گیا۔ تمہاری غفلت کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ جیب کترے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کا فرض انجام دے رہا ہے، اور اسے پکڑ لو۔ اس نے اپنی جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ کل صبح اسے شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی جیب کترے کو چھوڑ دیا گیا، اور جس کی جیب کٹی تھی اسے پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن چوراہے پر تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اس بے گناہ شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر چوراہے پر لایا گیا۔ وہ غریب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر کار خدا خدا کر کے بادشاہ سلامت کی سواری آئی۔ بادشاہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ پھانسی دے دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا۔ اس نے پھندا اس آدمی کی گردن میں ڈالا، لیکن پھندا لٹک رہا تھا اور وہ شخص بہت دبلا پتلا تھا۔ جلاد میں بھی اتنی عقل کہاں تھی کہ پھندے کی گٹھ کو تنگ کر دیتا۔ وہ حیران و پریشان کبھی پھندے اور کبھی اس شخص کی گردن کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اسے پھانسی کیوں نہیں دے رہے؟ بادشاہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ عالم پناہ، پھانسی کا پندھا ڈھیلا ہے اور اس کی گردن پتلی ہے۔ اب میں اسے پھانسی دوں تو کیسے دوں؟ بادشاہ نے یہ سنا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے وزیروں اور امیروں کی پریشانی بڑھ گئی۔ سب مل کر سوچنے لگے کہ پھانسی کیسے دی جائے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ پھندے کی گٹھ کو تنگ کر کے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بادشاہ بولا، تم سب بالکل بے وقوف گدھے ہو، جو اتنی سی بات بھی نہیں سوچ سکتے کہ اگر اس شخص کی گردن میں پھانسی کا پھندا نہیں آتا تو اسے چھوڑ دو، اور شہر میں جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی دے دو۔ لیکن پھانسی دینے سے پہلے ہمیں ضروری اطلاع دی جائے، کیونکہ یہ تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سب لوگ اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کتنی شاندار ترکیب بتائی، اور وہ سب کتنے بے وقوف ہیں کہ اتنی سی بات بھی نہ سوچ سکے۔ پھندا اتار کر سپاہیوں کو دے دیا گیا، اور وہ ایسے شخص کی تلاش میں نکل پڑے جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ سکے۔ سب سے پہلے وہ ایک موٹے حلوائی کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی کافی موٹا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے گا۔ انہوں نے حلوائی کو دکان سے باہر آنے کا کہا۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ حلوائی دکان سے باہر آ ہی گیا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کر دیکھا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور کہا، جاؤ، تم پھانسی کے لائق ہی نہیں ہو۔ تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں جتنی کہ یہ پھندا ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کی گردن میں فٹ ہی نہیں آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا آدمی نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا۔ جھونپڑی میں پڑے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے پہنچتے اسے 3-4 آنے بھیک مل چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اسے 5 سیر مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ جوان بھکاری نے کہا۔ تو اس پر حلوائی نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی پھندا لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہیں شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان، ذرا اپنی گردن تو ادھر کرنا، ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شاگرد بھکاری نے حیران ہو کر پوچھا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پر چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ یہ تمہاری گردن میں فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کیا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کر کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں پر ہر چیز بہت سستی بکتی ہے، یہ بھی ہمارے بادشاہ کا ہی حکم ہے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور شاگرد بھکاری کو پکڑ لیا۔ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آ گیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قید خانے کی طرف لے چلے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے کل شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں بہت بری طرح یاد آنے لگیں۔ اب استاد کی سنو۔ استاد اس شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا رہا، جو روکھا سوکھا ملتا رہا اسی پر گزارا کرتا رہا، اور اگلے دن نکلتے ہی پھر بھیک مانگنے چلا جاتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر اس نے شہر کا رخ کیا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کی چوک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر شخص چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ سارے لوگ چوک کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی کو چوراہے پر پھانسی دی جائے گی، یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پر پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد! استاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب جب اس نے موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کر بولا، یہ تم ہو؟ اس پر شاگرد نے کہا، ہاں استاد، میں ہی ہوں۔ اس پر استاد نے کہا، یہ حال تمہارا کیسے ہوا ہے؟ شاگرد نے آگے بڑھتے ہوئے سارا ماجرا ایک ہی سانس میں اپنے استاد بھکاری کو سنا دیا۔ استاد بھکاری یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، اب تمہیں بچانے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا۔ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے گی تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، تم کہنا نہیں یہ پھانسی مجھے ہی دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد، شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد، شاگرد خوش ہو گیا اور دونوں چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخرکار بادشاہ کی سواری آئی۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا، پھر ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا، آخرکار ہم ایسے آدمی کو پانے میں کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے یہ سن کر پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور اسے شاگرد کی گردن میں پھنسانے لگا۔ عین اسی وقت استاد بھکاری چلایا، ٹھہرو، اس کو پھانسی نہ دو بلکہ پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ سب مڑ کر استاد بھکاری کی طرف دیکھنے لگے جو مجمع سے نکل کر پھانسی کے تختے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں حکومتی کاموں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو، استاد نے کہا۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے، پھانسی مجھے ہی دیجیے، اس کا شاگرد بولا۔ ہرگز نہیں، پھانسی مجھے ہی دے دو، استاد بولا۔ ان کی تکرار جاری تھی اور سب لوگ حیران تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو ایسے 2 آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی حیرانی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخرکار اس نے چلا کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ تم لوگ کیوں پھانسی پانا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی، آپ اس کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دے دیں، استاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے لوگ بھی سانس روکے کھڑے تھے۔ استاد نے بتانا شروع کیا،
بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لیے اس موٹے کے بجائے آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں چاروں طرف سے شور سنائی دیا۔ وزیر نے کہا، میں یہاں کا وزیر ہوں، اس لیے آپ مجھے پھانسی دے تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عین اسی وقت دوسرے کئی لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دی جائے، پھانسی مجھے دی جائے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پھانسی کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ شاگرد کبھی حیران ہو کر استاد کو دیکھتا، کبھی مجمع کو، اور کبھی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھوں کے اشارے سے مجمع کو خاموش کیا اور بولا، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، کیونکہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی پر چڑھ کر میں جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا۔ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختے پر جاتے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ تختے پر چڑھ گیا۔ اس نے موٹے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نیچے اترا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ ایک نیا پھندا لائے جو بادشاہ کی گردن میں فٹ آ سکے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے گلے میں ایک نیا پھندا ڈال دیا۔ آخر کار بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی، اور بادشاہ کی پھانسی کا یہ منظر سارے گاؤں والے دیکھتے رہ گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد بھکاری اور شاگرد بھکاری دونوں چپ چاپ چوک سے باہر نکلے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔